अस्सलाम वालेकुम। अब आप भी फ्री उम्रा का सफर जीत सकते हैं। इस्लाम 360 ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है जहां आप कुरान पढ़कर पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने वाला शख्स फ्री उम्रा पर जाएगा। अगर आप पिन किए हुए कमेंट या डिस्क्रिप्शन के लिंक से इस्लाम 360 डाउनलोड करते हैं तो मुझे 50 पॉइंट्स मिलेंगे और आपको रजिस्ट्रेशन पर 50 पॉइंट्स मिलेंगे। उस वीडियो को अभी रोककर और अभी इस्लाम 360 डाउनलोड करें व रजिस्टर करें। जज़ाक अल्लाह खैर। लेकिन ये जो सामरी के बारे में एक मिथ मशहूर है ना कि वो कोई जादूगर था। जादूगर नहीं था वो, ना उसने कहीं क्लेम किया कि मैं जादूगर हूँ। एक शोबदाबाज था वो, जिसने सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोहे तूर पे जाने के बाद उनकी उम्मत को, ज़ाहिर है कि वो आप अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम ही थे, फितने में मुब्तला कर दिया। इस हाल में कि उनके अपने छोटे भाई, बल्कि बड़े भाई, मनसबे नबूवत के एतबार से छोटे थे, उम्र में उनसे बड़े थे, सैयदना हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी उनमें मौजूद थे। इसके बावजूद उसने इस किस्म का फितना उनमें डाला कि वो कौम बनी इसराइल जो है वो उस फितने के अंदर मुब्तला हो गई। तो ये जो सामरी का वाक़या है ये सूरह ताहा के अंदर डिटेल के साथ आया है। कुरान हकीम का ये जो पोर्शन है इसकी हम आयात कवर कर लेते हैं। पारा नंबर 16 के अंदर जाके ये सूरह ताहा आती है। सूरत नंबर है 20, इसमें आयत नंबर है 83 से लेके 98 तक। इसमें ये पूरा वाक़या है। इसको जल्दी जल्दी हम कवर कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए कि ये वाक़या हुआ क्या था। सूरतुल बकरा में तो इसका इजमालन जिक्र है, सिर्फ इतना कि ये जो लोग मुर्तद हुए थे, जिन्होंने बछड़े को रब मान लिया था, उनकी सज़ा अल्लाह ताला ने ये मुकर्रर की थी कि उनको कत्ल किया जाएगा। तौरात में इसका जिक्र मिलता है कि ये 3000 के करीब लोग थे। अब ज़ाहिर है वो टेम्पर्ड फॉर्म में, बाज़ इसराइली रवायतों में 70,000 है, बाली हज़ारों की तादाद में थे जो एक दिन में कत्ल किए गए थे। और हर कबीले वाले को कहा गया था कि वो अपने कबीले के उस बंदे को कत्ल करे जिसने ये कुफ्र किया है। बल्कि सूरतुल बकरा में आया कि तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारी तौबा का तरीका ही ये है कि तुम अपनों को कत्ल करो। हर कबीले वाले अपने अपने कबीले वाले उन लोगों को कत्ल करें जो मुर्तद हो गए थे। दूसरों से करवाते तो फिर वो कबायली तासुब जन्म ले लेता, क्योंकि 12 कबाइल थे। और उसमें अल्फाज है कि तुम अपनों को कत्ल करो। तो वो अपनों जो है वो बामुहावरा बात हो रही है कि अपने करीबी लोगों को खुद कत्ल करो। बाज ने कहा कि अपनों से मुराद है कि खुद अपने आप को कत्ल करो। वो कहते हैं जी उन्होंने ज़मीन में तलवारें गाड़ ली और उसके ऊपर अपने आप को गिरा लिया। तो ये एक दूर की बात है, इस तरीके से अपने आप को कत्ल करना एक मुश्किल काम है। तो वो अपनों को कत्ल करो, मुराद ये कि अपने कबीले के लोगों को कत्ल करो। तो ये कत्ल मुर्तद की सज़ा थी। और उसमें अल्फाज हैं सूरतुल बकरा में कि ये तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारी तौबा का ज़रिया। बाकी डिटेल वाक़या कि ये क्यों हुआ था सूरतुल अराफ में भी जिक्र है, लेकिन जिस शान के साथ सूरह ताहा में आया ना, और किसी सूरत में नहीं। आयत नंबर 83 से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा तुझे किस चीज़ ने उजलत में डाला कि तू अपनी कौम को छोड़कर मेरे पास आ गया। इसमें भी आगे आएगा, सूरतुल अराफ में भी आया कि अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया था 30 दिन का कोहे तूर पे मुलाकात का, यानी उनकी आप समझ लें वहां पे पूरी ट्रेनिंग होनी थी। और ये वाक़या है जब वो बनी इसराइल को लेकर निकले हैं और वो समुद्री झील उबूर की है। वो कई एक झीलें थी जिनको अब जोड़ के नहर स्वीज़ बना दी गई है। और उसके बाद यानी बनी इसराइल जो है वो फ़िरौन से निजात पा चुके हैं और वो शाम की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में कोहे तूर पे ये मामला हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया अपने पास 30 दिन के लिए, फिर बाद में बढ़ा के उसे 40 दिन कर दिए। इसी से वो तबलीगी जमात वालों ने भी चिल्ला निकाला है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी, पर ओ चिल्ला और थे ए चिल्ला और, ठीक है जी। इसलिए कि वहां पे तो किताबुल्लाह सिखाई जा रही है, यहाँ उलमा की किताबें सिखाई जाती हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वक्त मुकर्रर तय हुआ था ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है अल्लाह के साथ अपॉइंटमेंट हो, वो तो एक एक लम्हा उनका किस दर्द में और करब में गुजरा होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम वक्त से पहले ही चले गए वहां पे कोहे तूर पे।
لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتا ہے اپنے معاملہ، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے، سوائے قوم یونس کی۔ اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی تو وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے، چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی، اس کا بینیفٹ ان کی امت کو مل گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حق میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں، تو اس ڈیبٹ، اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا، ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقش قدم پہ چلتی آ رہی ہے، وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی، اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چاہنے، میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی موقع پہ، یہاں تو نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف، کوہ طور کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، اور اس کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے، لیکن وہ اسی 40 والا جو 40 دن کا چلہ آپ اسے کہہ لیں، اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش کے اندر، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ اب ظاہر گمراہ تو سامری نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا۔ اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں نا جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے۔ اللہ نے تو آزمانا ہے انسان کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے، شیطان بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آزمائش کا۔ تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس فتنے کو آزمائش بنا دیا، ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا، نہ اللہ زبردستی کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں، غضب کی حالت میں۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ 40 دن کا جو ان کی اللہ کے ہاں صحبت تھی نا، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے، ورنہ تو وہ 40 دن بھی ان کے بیچارے کے ٹینشن میں گزرتے، کس طرح وہ 40 دن گزارتے تو فوراً واپس ہی آتے گئے۔ یہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراً پلٹے، تو ظاہر ہے کہ وہ 40 دن گزارنے کے بعد پلٹے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں، کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی،
کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ عہد توڑ بیٹھے؟ میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا، 40 دن کے لیے گیا ہوں، 40 دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا، اور کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ ہیں، پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے، اور ایک پیغمبر بھی بیچ میں موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو، اللہ کا غضب، اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات، ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا۔ ظاہر ایک لمبا پیریڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں، اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے، عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پہ اسے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے، اور بعد میں جس کا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا، تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ، اس نے آگ میں اسے ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچڑا بنا کے، جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی، یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا، اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکھلی ہوتی ہے، اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے، وہ آپ آواز خود منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کہ اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی۔ باتیں نہیں کرتا تھا وہ، بس سائیں سائیں کی آواز آتی تھی، اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ۔ موسیٰ تو بھول گیا ہے، استغفر اللہ۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی عقل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے، خالی آواز ہی نکل رہی ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے حساب سے الہ بنا لینے تھے۔ آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، گھر گھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، جو مرضی کرا لو، روبوٹوں کو دیکھ کے تو ویسے ہی سجدے ڈگ پینا سی، ٹھیک ہے۔ وہ تو روبوٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں، یہ فرق ہے جناب۔ تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے، لوگوں کے دماغ میں فوراً کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے، یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے کہ ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے، یا توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام بھی ان پہ کوشش کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے آزمایا ہے۔ اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی، لیکن بس وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا رب تو وہ رحمان ہے، پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ۔ تو ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی، یعنی ہارون علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن دو گروہ بن گئے، دو پارٹیاں بن گئی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بت پہ، اس بچڑے کے اوپر اعتکاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منع کرے۔ جیسے یہاں بھی کئی لوگوں کو کہتے ہیں نا یار داڑھی رکھ لو، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو، وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے تو میں انشاءاللہ میری نیت ہے۔ تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے تازگین ہے کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے، کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے آزاد ہیں۔ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ ہمیں کہیں تو قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں پتا ہے پھر غصہ جلال، انہوں نے کہا پہلے تو میں ذرا اپنے بھرا نوں پوچھا کہ میں تیری ڈیوٹی لا کے گیا سا، تو کیا کیتا ہے؟
اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اپنی قوم کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا؟ اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے ہی آ جاتا مجھے بتانے کے لیے کہ تواڈے ساتھیوں نے پیچھے کام پاتا ہے۔ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، یعنی ایک محاورتاً بات کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے، یعنی ہم سگے بھائی ہیں آپس میں، مت کھینچ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کو پتا ان کا تو جلال تھا، صرف کہنے پہ نہیں ہے، انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے، زلفوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے نا خوب جھنجھوڑا۔ اچھا، اس سے مٹھی داڑھی بھی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی داڑھی سے پکڑی نہیں جاتی، تو انبیاء کرام کی تو مٹھی ہوتی تھی، لیکن چھوٹی بھی کوئی رکھ لیتا تو داڑھی کے حکم میں وہ شامل ہے، افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے۔ تو اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے جو ہے وہ میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے، اور میرے جو تمہارے ذمہ میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا تم نے وہ ڈیوٹی نہیں پوری کی، کہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں پیچھے حالات مزید نہ خراب ہو جائیں، تو میری موجودگی سے کم از کم میرے حامی جو ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اس کام سے رکے رہیں گے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ تمہیں مجھے آگے بتانا چاہیے تھا، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ میں نکل جاتا آپ کو بتاتا اور پیچھے سے کام خراب ہو جاتا، تو آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ تو ادھر سے نکل کیوں آیا، تو ہوتے ہی رہنا سی، میں آ ہی جانا سی، میں 40 دن واسطے گیا تھا۔ تو اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہادی معاملات میں پیغمبروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اصل مجرم کی طرف ہوئے کہ ہاں بھی سامری تو سنا بھی تو ایک کام پایا۔ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، کہ میں نے جو رسول فرشتہ یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا رہے تھے، شاید جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوں، یعنی یہ اس کی سٹوری ہے۔ اس پہ بھی اب علماء کا اختلاف ہے، کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی سٹوری بتائی ہے اپنے اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ جو آواز نکل رہی تھی وہ تو ہوا سے نکل جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہوا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، فزیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتنے میں ڈالنا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو جہاں جہاں پاؤں لگ رہے تھے وہاں کے اس نے کوئی مٹی اس میں سے اٹھا لی، فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو بس اس نے اس میں اس کو ڈال دیا۔ وہ کہتا ہے یہ میرے جی نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ نکل جا، دفع ہو جا ادھر سے، اب پوری زندگی یہ تیری سزا ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی، بعض کہتے ہیں جزام کی بیماری تھی، اور ایسا جزام لگا، کوڑ کا مرض ہوا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ ٹچ کرتا تھا نا تو اس کو بھی تیز بخار ہوتا تھا، اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی تیز بخار، یعنی اسے بھی اس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ہوتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، یعنی اس کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا اس پہ مسلط کر دی پوری زندگی کے لیے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ان کا کہ بے شک تیرے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب ابھی تیرا باقی ہے، اور اب دیکھ کہ میں تیرے بنائے ہوئے اس جھوٹے الہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تم لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راکھ جو ہے سمندروں میں، خشکیوں میں بکھیر دوں گا۔ یعنی وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا اس کو وہ ختم ہی کر دیا، وہ زیور بھی ان سے جاتے رہے، ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ تو نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ، صرف وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما،
اور اللہ تعالیٰ نے اللہ یعنی وہ ہستی ہے جس کے علم کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی علیہ السلام اس طریقے سے ہم آپ کے اوپر وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت والی چیز یعنی قرآن عطا فرمایا۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے، اور وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، اس کے باوجود ان واقعات کو ٹائنیز ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ باقی اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ تو قرآنک ورژن ہے اس واقعے کا، ایک اس کا ورژن ہے جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، وہ مختلف ہے۔ اس میں تو معاذ اللہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ بچڑا بنا دیا تھا۔ جی ہاں، پھر اس میں کنٹراڈکشن بھی ہے۔ اس میں آپ اگر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ آپ پڑھیں، انہوں نے دونوں کو کمپیئر کروا کے بتایا کہ کس طریقے سے تورات کے اندر یہ ٹیمپر کیا گیا ہے، اور تورات میں آنے والے اس واقعے میں خود اتنا کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے کہ وہ خود ایک طرح کا واقعہ بیان نہیں کرتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے سزا دی جاتی، کیونکہ قتل مرتد کی سزا اگر ان لوگوں کو ہو رہی ہے تو جس نے بنایا تھا تو اس کو سزا نہیں ہوئی۔ رہا یہ کہنا کہ اس کو سزا قتل مرتد کی کیوں نہیں ہوئی، قتل مرتد کی سزا اگر سامری کو ہوتی تو وہ ایک دفعہ مارا جاتا نا، یہ تو پوری زندگی کے لیے اس کو کوڑ کے مرض میں اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر یہ جنگلوں میں نکل گیا، بڑی ذلت کی موت ہوئی۔ تلوار مار دی جاتی تو ایک دفعہ ہی جان چھوٹ جاتی، تو اس کو اس سے بڑا عذاب ڈالا گیا۔ پھر بعض اوقات جو اسرائیلی علماء ہیں یہودی وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہارون کا جو نام آیا نا تورات کے اندر، اس سے مراد یہ والا ہارون نہیں ہے، وہ سامری کا لقب سامری تھا، اس کا نام بھی ہارون تھا۔ اس طرح کی ایک تعویلات وہ بھی کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں جو قرآن میں آئے اور تورات میں بعض پورشن تو من ون اسی طریقے سے موجود ہیں، بعض میں کنٹراڈکشن ہے، اور یہ کنٹراڈکشن جو ہے یہ اس اختلاف کو اس امت میں اگر کسی نے ریزالو کیا نا وہ مولانا مودودی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی آپ قرآن کی تفسیر ابن جریر طبری کی دیکھ لیں، ابن کثیر کی دیکھ لیں، ان لوگوں نے تو اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کھول کے اسرائیلی روایتوں کو دیکھ کے اور ان ساری روایتوں کو نقل کر کے من و ان اور قرآن سے ان کا کمپیریزن کروائے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ہمیں امریکہ سے کال آئی ہماری اکیڈمی میں، وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے اب جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ تورات کے واقعات آتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کے واقعات پھر آج کی تورات میں ہونے چاہیے، اگر ہیں تو وہ کدھر ہیں؟ تو ہم ان کو کیا بتائیں؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں تفہیم القرآن پڑھیں، ابن کثیر میں تو آپ کو نہیں ملنا۔ یہ تفہیم القرآن کی جو ویلیو ایڈیشن ہے نا قرآن کی تفسیر میں، یہ پوری امت سے انہیں ممتاز کر دیتی ہے، حالانکہ یہ کام ابن کثیر کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ اتنی موٹی تفسیر لکھ دی ابن جریر طبری نے، اس سے بھی بڑی لکھ دی اس سے پہلے، لیکن یہ ایک مسنگ چیزیں تھیں۔ جو قرآن کی تفسیر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ایڈریس کریں نا، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں اور ان کے اعتراضات کا جواب۔ مودودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو واقعات آئے بنی اسرائیل کے، چاہے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں، ان سارے واقعات میں کہاں کہاں قرآن غلطی نہیں کھاتا اور تورات میں وہ کنٹراڈکشن کی وجہ سے غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کم از کم جو یہود و نصارہ کے علماء کا اعتراض ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے عربی میں لکھا ہے، یہ اسی واقعات کو اس نے عربی میں لکھ دیا، یہ اس کی خود لکھی ہوئی تصنیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، اس کا منہ توڑ جواب اگر کسی نے دیا ہے نا تو مولانا مودودی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو جو چیزیں خلاف عقل بھی تورات کے اندر آئی ہیں، اگر کوئی ڈیٹو کاپی وہ مارنے والا کوئی بندہ انسان ہوتا تو وہ غلطیاں بھی نقل کرتا نا اس طریقے سے، وہ تو بالکل مختلف بات کر دیتا ہے، بالکل ایک طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے، اچانک قرآن کا ورژن کچھ اور آ جاتا ہے اور تورات کا اور آ جاتا ہے، پھر آگے چل کے پھر سیم ہو جاتا ہے۔ تو وہ غلطیاں کیوں نہیں کاپی کرتا؟ اتنا سمجھدار بندہ کون ہے کہ اس نے اتنے واقعات وہاں سے نعوذ باللہ چوری کی ہیں اور کہیں بھی غلطی نہیں کھاتا، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ غلطیوں سے بھرپور ہے، جس میں عصمت انبیاء بھی سٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ بسا اوقات انتہائی بےہودہ قسم کے واقعات موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ لوط علیہ السلام کا معاذ اللہ جو ہے وہ
नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर नबाशिद, ज़ना का लिखा है कि इस तरीके से आगे नस्ल चली। इस किस्म के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर यानी उनकी सहाबी की बीवी का स्कैंडल नाऊज़ु बिल्लाह जो कश्फुल मजूब में भी बाद में नकल हुआ, तो ये तौरात के अंदर मौजूद है। इस तरह की गलतियाँ आपको कुरान में नजर नहीं है। लिहाजा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुरान के जो वाक़यात हैं ना जी, जितने कुरान में आए हैं या सहीहुल इस्नाद अहादीस में इसकी सपोर्ट में, बस उतना पढ़ा करें। बाकी कहीं पे कोई इसराइली रवायत आती भी है ना, तो अब इब्न कसीर ने भी कई एक इसराइली रवायात इसके तहत नकल की हैं। बलआम बिन बाऊरा के बारे में मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ, उसमें भी उन्होंने कुछ किए हैं। उसमें बड़े बेहुदा वाक़यात भी फिर आ जाते हैं, और बेहुदा वाक़यात आते हैं जिनकी कोई असल नहीं है, वो कोई तफसीर करके कोई खिदमत नहीं है। बेहतर है कि उनको स्किप किया जाए। कुरान की वो तफसीर नहीं है, बल्कि वो आप कह लें कि कुरान की तफसीर करने के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा वाक़यात दिखती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कुरान का मकसद है तज़कीर, नसीहत। वो इन वाक़यात से आपको नसीहत मिल जाती है, और वो नसीहत ये मिलती है कि शिर्क इतनी बड़ी बीमारी है कि वक्त का पैगंबर मौजूद हो, जिंदा हो, इसके बावजूद शैतान किसी न किसी तरीके से उम्मत में शिर्क दाखिल करने की कोशिश करता है। तो इस उम्मत को भी मुहतात रहना चाहिए। इधर कहानी कराइए शिर्क खत्म हो गया, शिर्क खत्म हो गया, वो तो मैंने पूरा इनका पोस्टमार्टम किया है। यूट्यूब पे एक मेरा क्लिप है वसीले के नाम पर धोखा, उसके एंड पे मैंने इस टॉपिक को भी एड्रेस किया। उससे पहले भी आप यूट्यूब पे वैसे लिखे ना क्या शिर्क इस उम्मत में खत्म हो चुका है, तो कई क्लिप मेरे खुल जाएंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में बड़ी नाइंसाफ़ी अगर मैं वो हदीस बयान न करूं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम भी अगले लोगों के नक्शे कदम पर चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता के अगले लोगों में से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी यही काम करोगे। सहाबा इकराम ने पूछा, ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद व नसारा है? आपने फरमाया, अगर वो मुराद नहीं तो कौन से लोग मुराद हैं? मुराद ये कि यहूद व नसारा की खराबियां जो थी वो इस उम्मत में भी आएंगी। ज़ाहिर है बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो वही है। उस वक्त भी सेक्स पोटेंट जज्बा था, आज भी। उस वक्त भी दुनिया की हुक्मरानी एक इंसान की बहुत बड़ी विल होती थी, आज भी है। इसीलिए देखें, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती हैं, क्योंकि इल्हामी किताबें इंसानी नफ्सियात के साथ डील करती हैं। इंसानी नफ्सियात कभी पुरानी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी पुरानी हो सकती है, इंसानी नफ्सियात तो वही है। माँ बाप का रिश्ता आज से 10,000 साल पहले भी था, अब भी है। मियाँ बीवी का रिश्ता आज से 10,000 साल भी था पहले, आज भी है। हुक्मरानी की लालच और तड़प आज से 10,000 साल पहले भी थी, आज भी मौजूद है। सेक्स, शहवात, ये जो फितना है, ये आज से 10,000 साल पहले भी इंसान में था, आज भी है, आंदा भी रहेगा। इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, इसलिए इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंसानी नफ्सियात के साथ डील करती है। तो नबी अलैहि सलाम फरमाया, मेरी उम्मत भी वही काम करेगी। इसमें बाद लोगों ने धोखा दिया कि जी इससे मुराद यहूद और नसारा का फैशन है। तो मैंने बताया कि जामिया तिरमिज़ी में इसका शान इरशाद और वो मौका मौजूद है जब आपने ये फरमाया था। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर नबी अलैहि सलाम की वफ़ात से 2-2.5 साल पहले, फतह मक्का के बाद 8 हिजरी में ये हुई है ग़ज़वा हुनैन, उसी साल हुई है। सहाबा इकराम जब ग़ज़वा हुनैन के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक दरख्त आया जिसे ज़ाते अनवात कहा जाता था। मुशरिकीन अरब जंगों में फतह पाने के लिए अपना असला बरकत के लिए वहां लटकाते थे, जिस तरह आज दरबारों के ऊपर आप लोग भी जाके टाकियां लटकाते हैं। सेम वही एनालॉजी। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए भी कोई इस तरह का दरख्त मुकर्रर कर दें, बरकत हम उससे हासिल करें। आपने कहा सुभान अल्लाह। ये जब नबी इस्लाम इस तरह के मौके फरमाते थे, ये आपके जलाल का इज़हार, तो अल्लाह पाक है, क्या शिरकिया बात है। ये महजूफ है, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, ये ब्रैकेट में। आज तो तुमने वही बात कर दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने की थी, कि जब वो एक जगह से गुजरे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग बुतों पे इत्काफ किए हुए बैठे हैं, उन्होंने कहा, ए मूसा आप हमारे लिए भी एक बुत मुकर्रर कर दें अल्लाह का, उसके ऊपर हम ध्यान करके बैठ जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह इस जाहिल कौम से मैं तेरी पनाह में आता हूं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 138। अच्छा, हज़रत मूसा ने उसी वक्त भांप लिया था ये जाहिल कौम है। ये जो इत्काफ वाला जो वाकया हुआ था ना, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ये इनके बछड़े को खुदा बनाने से पहले हो चुका हुआ था वाकया। उसके बाद जब उन्होंने दाल लगा, उन्होंने काम पा ही लिया सामने के जरिए।
تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو شرکیہ عقائد اور مشرکانہ رسومات اگلی قوموں میں تھی اس قوم میں بھی آئیں گی، اس امت میں۔ تو سر دیکھ لیں، کوئی ایک بات بتائیں جو اگلی قوموں میں تھی اور یہاں پہ موجود نہیں ہے، کوئی ایک چیز بتائیں۔ اگر وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے تو آپ کے لوگ بھی قبروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ فزیکلی وہ بت نہیں بنایا لیکن کسی اور فارم میں تو بنا ہی لیا، اور ان مزاروں پہ رکھے ہوئے پتھروں کو چاٹتے ہیں۔ اور تو اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب کتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، وہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے ان کی وائف نے انہیں گرا دیا، ایک پڑھے لکھے بندے کو، جس نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، جو ہمیں جو ہے وہ لیکچرز کے اندر جو ہے وہ جنگ یرموک اور قادسیہ، رومنز اور پرشین امپائر کی جنگوں کے حوالے دیتے ہیں، اور کہاں پہ بھی اس پہ میری ویڈیو آ گئی تھی۔ تو یہ نیچے تک چیزیں ٹریول کرتی ہیں۔ تو اس واقعے سے آپ نے یہ عبرت حاصل کرنی تھی کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی موجود ہونا تب بھی یہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو سر آج تو پیغمبر موجود نہیں ہے، تو آج بھی داخل ہوگی اور ہوئی بھی نظر بھی آتی ہے۔